बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं महफिज़ शबीर। प्रोग्राम में जी खुशामदीद आपको कहते हैं इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा और बामकसद हुआ होगा। शहर और ज़िंदगी वही खूबसूरत होती है जहां लोग अपने मसाइल के हवाले से बाखबर रहते हैं और जहां पर लोग अपने हकूक़ के हवाले से भी ख्याल रखते हैं, जहां पर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेहतर तरीके से सरअंजाम दी जाती है। यही वजह है कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है और इस शहर के लोग फैसलाबाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दिन ब दिन फैसलाबाद के मसाइल जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ दफ़ा हम ये भी सोचते हैं कि शायद जो कसूरवार हैं वो शहरी साइड पे है, सिटीज़न जो अपना रोल है उस तरह से प्ले नहीं कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत होगी। और कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो तरजीहात में बात शामिल की जाती है वहाँ पर रोल प्ले करने में थोड़ी सी हमें कोताही नज़र आती है। लेकिन हम बात करेंगे आज फैसलाबाद के शहर के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद में बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि हल होते हुए दिखाई दिए। ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा अहम और पुराना मसला था, ट्रांसपोर्टेशन आई, लेकिन सवाल ये है कि 30 बसेस फैसलाबाद के लिए काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ बेशुमार फैसलाबाद के मसाइल हैं, कब हल होंगे, स्ट्रीट लाइट के इश्यूज़ के हवाले से हों, ट्रैफिक के हवाले से हों, बेशुमार मसाइल हैं जिन पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मौसम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मौसम की हाल अहवाल जानना, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है। अगर हम देखते हैं कि अगर मौसम जो है वो ज़हर आलूद फ़िज़ा है तो हम देखेंगे कि उसके असरात जो हैं वो हमारी सेहत पर रूनुमा होते हैं। मौसम की सूरत हाल भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आपकी सालगिरह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और 11 बजे हम बात करेंगे वकला के मसाइल के हवाले से। वकला के हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी ख़बरें गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं। कोई कहता है कि वकला जो है वो गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, इनके मसाइल क्या हैं, किस तरह से हम ये जो टैग लाइन लगी हुई है वकला के हवाले से ये किस तरह से ख़त्म की जा सकती है, वकला किस तरह से सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। सोने की कीमत जो है वो आज का रेट क्या चल रहा है, डॉलर की क्या ऊंची उड़ान है या कीमत जो है वो स्टेबल है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता 3 रोज़ से हम देख रहे हैं कि मौसम शदीद सर्दी की तरफ रवां दवाएँ। सुबह के औकात में हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही होती हैं, रात के औकात में भी मौसम जो है वो काफ़ी सर्द महसूस हो रहा होता है। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद का मौसम खुश्क और सर्द है। देखा जाए तो आज चमचमाती हुई धूप से सुबह का आगाज़ हुआ है, लेकिन सर्द हवाएं चलने से जो सर्दी की शिद्दत है या कैफियत है वो महसूस की जा सकती है। इस हवाले से देखा जाए तो गुज़श्ता दिनों की निस्बत आज शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे बेहतर है। 241 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि फ़िज़ा में नमी का जो तनासुब है वो 40 से 50% के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह जो हवा है वो 4 से 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का मज़ीद यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का किसी भी किस्म का इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता माहिरीन और डॉक्टर्स के मुताबिक ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसके अंदर ख़ास तौर पर बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो जब भी घरों से बाहर निकलें तो अपने मुँह और आँखों को ढाँप कर निकलें, ताकि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फ़ज़ाई आलूदगी है इसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला ना हो सकें। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। SOPs को लाजमी फॉलो करें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से। बेशुमार मसाइल हैं जिन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हमने देखा ये मसला हल हुआ, स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, सीवरेज के निज़ाम में कई सवालिया निशान हैं और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फैसलाबाद में बेशुमार रोड्स हैं जिनकी बहाली का काम जो है उसका आगाज़ हो चुका है। लेकिन इसके अलावा फैसलाबाद में कौन से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं इस पर जी बात करेंगे। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मलिक अली अवान साहब ने। नौजवान क़यादत रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून है। पॉलिटिकल लिहाज से देखें फैसलाबाद शहर के मसाइल को हल करवाने के हवाले से बात करें, बड़े एक्टिव नज़र आते हैं फैसलाबाद की सियासत में और सियासी बसीरत भी रखते हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं अवान साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र है और आपकी दुआएं हैं।
بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت نکالا جی پروگرام کے لیے. اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سٹی 41 کے سینئر رپورٹر عبدالرحمان نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عبدالرحمان؟ اللہ کا شکر میڈم, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. عوان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فیصل آباد کے بنیادی اور اہم مسئلے کے حوالے سے, جس میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہمیں پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا. ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ حل ہوا, لیکن محض 30 بسز مجھے یہ لگتا ہے کہ اس شہر کی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہی ہیں. جی ہمیشہ کی طرح جیسے آپ عوام تک ایک صحیح خبر پہنچاتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ میرے لیے اس لیے خوش آئند ہے کہ آپ نے یہ بات تو مانی کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایکٹیو ہے اور کام کر رہی ہے اور عوام کی خدمت میں بالکل اہم کردار ادا کر رہی ہے. جہاں تک معاملات ہے بسز کا اور میٹرو بھی عنقریب آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ فیصل آباد میں چلتی نظر آئے گی. اور جس طرح ایکٹیو میڈم ان کاموں میں ہیں, آپ کے سامنے ہیں, اس میں ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, آپ کے ہاسپٹلز ہیں اور روڈز میپ ہیں. ہر طرح کی چیز کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہے اور اس وقت عوام کی خدمت میں وہ بالکل اہم کردار ادا کر رہی ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے, اس بات پہ تو ہم سب لوگ ایگری ہیں. عبدالرحمان آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آج میں جب آفس آ رہی تھی تو میں نے روڈ پہ دیکھا کہ ہر کسی نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, اور مجھے لگا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے سیفٹی کا خیال آیا. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا بڑا کریڈٹ ہے کہ جی عوام اس طرف ایٹ لیسٹ آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو چلان کی بھرمار ہے, عوام اس وجہ سے ناراض بھی بڑی دکھائی دیتی ہے. آپ اس پہلو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے مہوش, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد جب انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہوا تو بڑی تنقید ہوئی تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ دکانیں, روڈ سب کچھ کلیئر ہو گیا اور ایک جو ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ پہلے سے بڑا بہتر ہوا, ریڑیاں لگ گئیں, تو یہ بڑا اچھا ماحول بن گیا. تو اب بھی جو لوگ, ہماری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ روڈز ہمارے جو ہے وہ کلیئر ہوں, ہماری جو ٹریفک ہے بہترین انداز میں چلے, نوجوان ہیلمٹ پہنے. میں نے کراچی کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ صرف کراچی میں ہیڈ انجری کی وجہ سے گورنمنٹ کا کروڑوں روپیہ لگتا ہے, گورنمنٹ کا. بالکل, ایک تو ان کے جو نوجوان ڈیتھ ہوتی ہے یا انجرڈ ہوتے ہیں وہ نقصان ہوتا ہے اسٹیٹ کا, پھر ان کو ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کروڑوں روپے لگ جاتا ہے. تو یہ پورے پنجاب کا مسئلہ پورے پاکستان کا تھا. تو یہ بہرحال بہت بڑا کارنامہ ہے کہ سیف سٹی اتھارٹی کیمرے محسن نقوی صاحب نے سیکورٹی کے لیے لگوائے تھے. تو ان کا یہ ملٹیپل یوز ہے کہ جہاں سے آپ اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, چلان کر سکتے ہیں, ایک انکم بھی جنریٹ ہوتی ہے, لوگوں کو شعور بھی آتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ جو لائن بنائی ہوتی ہے اس سے آگے تک لوگ آتے تھے, ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے تو لوگ اس میں بیچ میں مکس ہو کے نکل جاتے تھے. اب ان کو پتہ ہے جو لائن کراس کرے گا اس کا چلان ہو جائے گا, جو ہیلمٹ کے بغیر آئے گا, جو سیٹ بیلٹ کی. اب سیٹ بیلٹ کی سن لیں, بہت ساری انجریز یا ڈیتھ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی. ڈرائیور کے سینے میں جو ہے وہ اسٹیئرنگ کھپ جاتا ہے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی سپیڈ ہوتی ہے کہ بہت تیز سپیڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وہ اچھل کے باہر چلا جاتا ہے. اگر سیٹ بیلٹ لگائی ہو تو جو نقصان کی ریشو ہے وہ سمجھ لیں کہ 10% سے بھی کم رہ جاتی ہے. مطلب اس میں بہت کم ہوتا ہے کہ جو جھٹکا ہے اس سے کوئی نقصان ہو, تھوڑی بہت چوٹ ہے, جان بھی بچ جاتی ہے, پسلیاں ہڈیاں سب کچھ بچ جاتا ہے. تو یہ لوگوں کا فائدہ ہے جس کے لیے حکومت کو ڈنڈا پکڑ کے بتانا پڑ رہا ہے. میرا ایک دوست دبئی سے آیا ہوا تھا تو مجھے بتا رہا تھا کہ ادھر لائن لین میں جب آپ بدلتے ہیں, یہ سگنل کراس کرتے ہیں, 24 گھنٹے کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو عموماً جو پاکستانی ادھر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اگر وہ گاڑی چلاتے ہیں تو 1,150,000 روپے کا ان کا چلان ایوریج ہوتا ہے مہینے کا, ایوریج چلان ہے, یعنی کہ اتنی ہیوی چلان ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ دبئی ایسی اسٹیٹ ہے کہ پوری دنیا میں امریکن, یورپین سارے اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. فٹ بالر کوئی بھی, اب وہ ارتگل دیکھ لیں جو بنا ہوا تھا, وہ ادھر آ کے اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے. انڈین ایکٹرز ہو گئے, ہمارے ایکٹرز ہو گئے, ٹک ٹاکرز, سارے ادھر جاتے ہیں. امن و امان کی صورتحال ہے, ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر حکومت اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتی ہے تو یہ حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. کہ جہاں پر دیکھیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے, ان کے پاس کوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے 100 چلان کرنے ہی کرنے ہیں.
जो आगे 500 बेशक कर दें, कोई नहीं आया तो हाँ ना बिल्कुल, करें। यहाँ पर ना शहरियों की तरफ से ये सवालात आते हैं कि चालान जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर एक शख्स है उसकी दिन की दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये है, वो 2000 का कहाँ से चालान लेकिन देगा? मैं भाई ये वो दलील है ना कि अगर कोई बंदा गरीब है वो मार देता है तो उस पर 302 ही ना लगाएं कि ये अगर कैद खाने में चला गया तो इसका क्या बनेगा। भाई जो जुर्म किया है, उसने जुर्म किया है हेलमेट ना पहन के, तो उसको जुर्म की सज़ा दे रहे हैं। अब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि चालान की जगह जो है वो जुर्माने की जगह हेलमेट दे दें। मसला ये है कि वो बंदा तो जुर्म कर रहा है, जुर्म की उसको सज़ा देनी है, इनाम नहीं देना। उसने कोई ऐसा कारनामा तो सर अंजाम नहीं दिया कि उसको इनाम दिया जाए कि ये ले हेलमेट पकड़ ले। भाई उसने जुर्म किया, जुर्म की जो सज़ा है वो उसको दी जाएगी, और ये सज़ा गवर्नमेंट ने तय कर दी है, जितनी भी कर दी है। अब जो गरीब बंदा है, जो रिक्शे वाला है, अच्छा ये बेसिकली इसको हम मजलूमियत का कार्ड या गुर्बत का कार्ड कहते हैं। उस मौके पे खेला जाता है कि जब सरासर आपका कसूर हो, किसी में लग जाएं तो कह देना कि ये गरीब बंदा है। तो गरीब बंदा देख के नहीं चलाएगा, गरीब बंदा हेलमेट नहीं यूज़ करेगा, सीट बेल्ट नहीं करेगा, लेकिन जब जुर्म की नोयत आएगी तो तब उसकी गुर्बत जो है वो छलांगे लगाती हुई बाहर आ जाएगी। पहले उसको बिल्कुल ख्याल नहीं आएगा अपनी गुर्बत का भी, और सड़क पे चलने वाले दूसरे लोगों का भी, अपनी सेफ्टी, दूसरे लोगों की सेफ्टी, ये सारा कुछ ज़रूरी है। उसके बाद कोई नाजायज़ होता है तो कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी बंदा वीडियो ले सकता है कि मेरे साथ नाजायज़ हुआ। ज़िंदगी बहुत कीमती है, और अगर SOPs को फॉलो करके हमारी या किसी की ज़िंदगी बच रही है तो मैं समझती हूँ कि इससे खुशकिस्मती की बात कोई नहीं है। मलिक अली अवान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें, चलान पे बहुत सारे लोग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं हुकूमत की वजह से, और हम देख रहे हैं एहतजाज का सिलसिला भी है, हड़ताल जो है ये भी कल कॉल की गई। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब्दुल रहमान साहब हमारे जो है वो मोस्ट सीनियर इस वक्त सहाफ़ी हैं फैसलाबाद के। इन्होंने जो नैरेटिव इनका है वो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आपके इंटरनेशनली जब भी कोई लॉ बनता है, हम बड़ा कहते हैं कि जी फ़लाँ मुल्क में ये है तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, तो वहाँ पे कानून की पासदारी सबसे पहले है। जहाँ तक ये हेलमेट की बात है तो वो बिल्कुल हम ये गरीब कार्ड नहीं खेलना चाहिए। हमें हुकूमत बख्श के साथ, हमें CTO फैसलाबाद के साथ, हमें पुलिस ट्रैफिक के साथ इत्तेफाक करना चाहिए, और उनकी एक एक जो उनकी हमारे लिए जो बेहतर है, जो हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर है, बच्चों के लिए बेहतर है। आपने देखा होना है तकरीबन 12-15 साल के बच्चे भी बाइक चला रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये इंतहाई ख़तरनाक है। और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपकी जो फैसलाबाद की आवाम है उन्हें एक मैसेज दूंगा कि खुदा रहा इस बात से बाज करें अपने बच्चों को। ये ना सिर्फ आपका नुकसान है, आवाम का नुकसान है, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान फैसलाबाद का भी नुकसान है। इसके ऊपर जो CTO साहब बाकायदा ख़ुद जो वज़ीर आला की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो वार्डन है वो एक एक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ उन्हें समझाते भी हैं। जहाँ तक लाइसेंस का है काम, आगे आपने देखा था 2-2 साल लोगों के लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनते थे, अब विदिन 24 आवर्स में आपका लाइसेंस भी बन जाता है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जिसका आवाम को फ़ायदा ही है ना जी। बिल्कुल, आपने देखा होगा अवान साहब, जब भी हम बात करते थे लॉ एंड ऑर्डर्स के हवाले से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से, अक्सर लोग बात करते थे। हम यूरोप जाते हैं, यूरोप में कवानीन जो है बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, हम देखते हैं कि तमाम लोग SOPs को फॉलो कर रहे थे। हम चाहते हैं पाकिस्तान में भी ऐसा हो। अब जब पाकिस्तान में SOPs को फॉलो कराने के लिए, अमल दरामद कराने के लिए इंतज़ामिया जो है एक्शन में है, तो वहाँ पर ताउन की ज़रूरत है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं CTI 10 और प्रोग्राम में जी हम बात करते हैं फैसलाबाद की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 सेनेटर फैसलाबाद से मुंतखब हुए हैं। फैसलाबाद के लिए बड़ी खुशाइंद बात है, फैसलाबाद के मसाइल हल कराने के हवाले से बड़ी अहम बात है, और इस पर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जा सकता है। कल आबिद शेर अली साहब जो हैं वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए हैं। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आबिद शेर अली साहब ज़ाहिर सी बात है फैसलाबाद के बड़ा एक नाम है, बड़ा एक्टिव है फैसलाबाद की सियासत को लेकर, कल सेनेटर मुंतखब हुए हैं, क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा होगा फैसलाबाद को? मैं वैसे देखिए, किसी की ज़िंदगी, किसी की मौत, किसी की नई ज़िंदगी होती है। इरफान सिद्दीकी साहब की मौत हुई, वफ़ात हुई, बड़े अच्छे रहनुमा थे, बड़े अच्छे अदीब थे। तो आबिद शेर अली को एक सियासी ज़िंदगी मिल गई, तो 3-4 बार MNA रह चुके हैं,
وزیر مملکت پانیوں بجلی رہ چکے ہیں، تو بڑے ایکٹیو تھے، میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں، پارٹی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، کبھی بھی انہوں نے نامساعد حالات میں بھی پارٹی نہیں بدلی، ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، نون لیگ کا فیس ہے، نواز شریف کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. تو ابھی یہاں پر ان کو سینیٹر بنایا گیا، تو یہ بڑا خوش آئند ہوگا کہ ایک بالکل ایک سیاسی تنہائی کا سامنا تھا ان کو نا، تو ایک دوبارہ سے ان کو موقع ملے گا اسمبلی میں جانے کا، پولیٹکس میں ان ہونے کا، تو آگے الیکشن جیتنے کا بھی. 4 سینیٹر، یہ فیصل آباد کی تاریخ کا شاید پہلی بار ہے کہ 4 سینیٹر بنے ہوں، کیونکہ ماضی میں کہا جاتا ہے کہ ایک یہاں پر طارق چودھری بھی سینیٹر رہے ہیں، فاروق خان رہے ہیں، اور اسی طرح سے چند ایک ماضی میں رہے ہیں، تو ایک کوئی اسمبلی میں کسی میں رہا کسی میں نہیں رہا. لیکن اب جو ٹینور چل رہا ہے کہ جہاں پر خلیل طاہر سندھو صاحب سینیٹر بنائے گئے اقلیتی کوٹے پر، وہ پہلے صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ملک علی وان صاحب ان کے ہی چیف پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں. اسی طرح سے طلال چودھری صاحب کو سینیٹر بنایا گیا، وزیر مملکت بھی بن گئے، تو ان کے لیے بھی ان کی بھی نون لیگ کے لیے جو ہے وہ بڑی قربانیاں ہیں، نااہلی بھی برداشت کرنی پڑی ان کو. پھر اس کے بعد اعجاز چودھری کی نشست خالی ہوئی تو اس پر رانا ثناء اللہ خان کو سینیٹر بنا دیا گیا. تو رانا ثناء اللہ خان بھی انفارچونیٹلی یہ الیکشن میں ہار گئے تھے، پہلے جیتتے رہے ہیں، ماضی میں انہوں نے بہت الیکشن جیتے ہیں، کو 5-7 بار MP، 1 بار MNA، تو اس بار ہار گئے تھے، تو پارٹی نے ان کو بھی oblige کر دیا، نواز دیا. تو یہ سارے مسلم لیگ نون کے سیزنڈ رہنما ہیں، چاروں ہی سیزنڈ لوگ ہیں، بڑے پولیٹیشینز ہیں، بیسیکلی چاروں ہی لیجسلیٹر ہیں. اس بار جو سینٹ میں بھیجے جا رہے ہیں تو ان کو اسمبلی کا بڑا تجربہ ہے. خلیل طاہر سندھو صاحب کو پنجاب اسمبلی کا تجربہ ہے. اس سے پہلے اگر ہم بات کریں آج سے 2 سال پہلے کی یا 3 سال پہلے کی، ہمیشہ سے فیصل آباد کی ترقی اس حوالے سے روک دی جاتی تھی کہ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کی قیادت موجود نہیں ہے. اب 4 سینیٹر موجود ہیں، اب وعدے پورے کرنے پڑیں گے. بالکل، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ 4 سینیٹرز ہیں. ابھی یہاں پر نئے MP MNAs بھی گئے ہیں، پہلے ایک MNA تھا، اب 3 MNA ہو گئے اسمبلی میں. MPs کی تعداد بھی بڑی ہے کہ پہلے 5 تھی اب 8 ہو گئی ہے، 2 ریزرو سیٹیں بھی ہیں. تو اب فیصل آباد میں کافی حد تک پارٹی نے بھی فیصل آباد کو نوازنے کی انتہا کر دی ہے. مسلم لیگ نون نے ماضی میں کبھی بھی اتنا فیصل آباد کو نہیں نوازا. آپ دیکھیں 2008 سے 18 کے درمیان جب پنجاب حکومت تھی، مرکز میں بھی رہی 5 سال، تو فیصل آباد سے ایک بھی بندہ سینیٹر نہیں بنایا نا، سارے MP MNA تھے. تو اب یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو اور اہم لوگوں کو نوازا ہے، تو اس کا امپیکٹ تو الٹیمیٹلی پڑے گا نا، کہ ان کے حلقوں میں پڑے گا، ان کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے. طلال چودھری صاحب منسٹر ہے، شاید خلیل طاہر سندھو صاحب کو بھی منسٹری مل جائے، عابد شیر علی صاحب کو بھی منسٹری مل جائے، رانا ثناء اللہ خان صاحب بھی آلریڈی ایڈوائزر ہے، معاملے خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، جو کہ منسٹری کے برابر ہوتا ہے. تو یہ چاروں ہی اہم لوگ ہیں، چاروں ہی منسٹر ہو سکتے ہیں، 2 تو ہے. تو یہ فیصل آباد کے لیے بہتر بھی ہے کہ جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی وعدے کیے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہاں پر وعدہ کیا تھا موٹر وے کا، سڑکوں کا، پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام مسائل حل کرنے کا، کہ جہاں پر ہر بندے کو 10 منٹ بعد بس اویلیبل ہوگی، چاہے وہ میٹرو ہو، ٹرام ہو، یا یہ الیکٹرو بسز ہو. تو اب لگ رہا ہے کہ جس طرح سے حکومت فیصل آباد کو نواز رہی ہے، فنڈز میں نواز رہی ہے، لوگوں میں نواز رہی ہے، سیٹوں میں نواز رہی ہے، تو فیصل آباد کی کافی حد تک سنی گئی ہے. جو فیصل آباد شہریوں کا ایک گلہ رہتا تھا، شکوہ رہتا تھا کہ فیصل آباد کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ چلیں کسی حد تک ہم دیکھیں گے کہ دور ہوتا ہوا دکھائی دے. اوان صاحب، آپ سے میں سیم اسی پوائنٹ آف ویو پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہتی ہوں. جیسے میں نے رحمان سے پوچھا کہ 4 سینیٹر فیصل آباد میں موجود ہیں، اس سے فیصل آباد شہر کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، اس پروگرام کے توسط سے پہلے تو میں چودھری عابد شیر علی صاحب کو بطور سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دوں گا. اور وہ فیصل آباد کی بڑی پرانی شخصیت ہے سیاست کی، اور ان کے والد صاحب چودھری شیر علی سابق میئر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی بڑا ایکٹیو پرسن ہیں. وہ اب بھی آج بھی آپ دیکھیں تو 93 ایئرز اولڈ ہے، لیکن وہ سیاست میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ آج بھی ان کی نظروں میں نظر آتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے 4 MNAs، 3 MNAs جو ہوئے ہیں اور 3 MPs، میں ان کو بھی مبارکباد دوں گا. فیصل آباد کو واقعی جس طرح عبدالرحمان صاحب نے کہا ہے کہ سیاست میں بڑا ایک پارٹی قائدین نے نوازا ہے. بالکل نوازنا چاہیے بھی، کیونکہ آپ کی قیادت جو ہے جب آپ کے نمائندے چوز کرتی ہے تو پھر عوام کے کام بھی آسان ہوتے ہیں. تو اس وقت فیصل آباد میں 4 سینیٹر ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں طاہر خلیل سندھو صاحب بھی اور دوسرے عابد شیر علی صاحب بھی انشاءاللہ منسٹر بنیں گے.
تو فیصل آباد کے لیے مزید جو ہے وہ فنڈنگ آئے گی, مزید کام ہوں عوان گے. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں جی, کل میں اس موضوع پہ ڈی سی فیصل آباد کیپٹن ناصر صاحب سے میری اس موضوع پہ بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی ہمیں فنڈنگ کی کسی قسم کی اب کمی نہیں ہے. تو جب آپ کے گھر کی آمدن کا سلسلہ ٹھیک ہو تو پھر آپ کا گھر بھی صاف ہو جاتا ہے. بالکل. تو اسی طرح فیصل آباد کو ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں. اس کی تعمیر و ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں. بالکل. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ یہی نیگیٹو رہا ہے, ہمارے قائدین میاں محمد نواز شریف صاحب کا, میاں شہباز شریف صاحب کا, اور چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دوسری جماعتوں کے لوگ بھی اب اس بات پہ اپریشیٹ ہمیں کرتے ہیں کہ آپ کے کام جو ہے وہ بڑے زبردست جا رہے ہیں, جس میں ٹریفک کے اصول ہیں, جس میں ایجوکیشن ہے, جس میں ہیلتھ ہے, اور اس طرح کے تمام جتنے انیشیٹو ہیں لے رہی ہے گورنمنٹ, تو وہ ساری عوام کے حق میں جا رہے ہیں, اور اس کا آپ کو آنے والے دور میں بھی فائدہ نظر آئے گا. آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے شاید میں اسی پروگرام میں آیا تھا, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سارا چینج ہونے جا رہا ہے. بالکل. ہم تبدیلی کا نام نہیں لیتے, ہم تبدیلی کر کے دکھاتے ہیں. صحیح. جو آپ کے سامنے ایک مثال ہے, اور عوام جو ہے دیکھیں جہاں پہ یہ کہیں سہولت ہوتی ہے وہاں پہ تھوڑی مصیبت بھی ہوتی ہے. بالکل. لیکن وہ مصیبت آپ کی سہولت کو آگے سہولت کنورٹ کرنے میں آپ کے بچوں میں اور آپ کی مستقبل میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس لیے آپ کو ساتھ دینا چاہیے. سوشل میڈیا پہ میں دیکھتی رہتی ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایکٹیو رول پنجاب میں سی ایم پنجاب مریم صاحبہ جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں. وہ رولز کو فالو کروانے کے حوالے سے ہو, وہ بس سروس کے حوالے سے ہو, وہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے ہو, نو ڈاؤٹ یہ پالیسیز پنجاب کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی. اب بات آتی ہے عوام کی ضروریات کے حوالے سے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ 30 بسز جو ہیں وہ فیصل آباد کے لیے انف نہیں ہے. فیصل آباد سے میٹرو کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اس سے بے شمار وعدے ہیں جو کہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ جب بھی فیصل آباد میں آتی ہیں وہ کرتی ہیں. اب شہری یہ چاہتے ہیں کہ یہ وعدے جو ہیں نا, میں یہ آپ کی بلا تعطل میں ادھر آپ کی بات کاٹوں گا. یہ وعدے نہیں ہیں بلکہ ہماری جماعت کا نیگیٹو ہے وعدوں کی تکمیل, اور وہ پوری نظر ہوتی ہوئی آ رہی ہے. وہ تو آپ عام انسان کسی کو بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو اس بات کی گواہی دے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ کی طرح. اب میں کل جب ڈی سی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم فیصل آباد کے جو گھنٹہ گھر ہے اور 8 بازار ہیں ان کو ہم انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ فیسکو کے حوالے سے اس کے اوپر بہت بڑا انیشیٹو ہے, اربوں روپے کا کام ہے, وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. پھر واسا کے, اور پاکستان میں سیکنڈ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا بلال یاسین صاحب نے جو ہے وزیر فوڈ, انہوں نے افتتاح کیا تھا. پہلے میڈم نے آنا تھا, پھر بعد میں انہوں نے افتتاح کیا. تو اس طرح جب بھی کبھی میڈم فیصل آباد آتی ہیں وہ فیصل آبادیوں کے لیے بہت زبردست تحفے لے کے آتی ہیں, اور ان کے اوپر باقاعدہ ان تحفوں کے اوپر کام بھی ہوتا ہے. بالکل, اور ایکٹیولی کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اب دیکھیں, جب بھی ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے تھے فیصل آباد کی عام شاہراہیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے تھے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہاں پر پیچ ورک ہونا شروع ہو گیا ہے, لیکن ایسے بے شمار روڈ ہیں جن کی بحالی کا کام ابھی بھی ہونا چاہیے. جیسے اسٹریٹ لائٹ کے ایشوز کے حوالے سے بات کریں, ونٹر میں یہ مسئلہ اتنا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسموک کے بھی ڈیرے ہوتے ہیں, وہ بھی فیصل آباد شہر کو آن گھیرتی ہے. تو ایسے میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونا مین کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے. عبدالرحمن, ابھی موجودہ سچویشن کس طرح سے ہے اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے؟ فیصل آباد کے شہری کن کن مسائل کا شکار ہیں, پرابلم کہاں پر آ رہی ہے, گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان ایشوز کو کس طرح سے ریزالو کروانے کے لیے اپنا کام کر رہی ہے, اس پر جی بات کریں گے. لیکن وقت ہوا بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور جی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد کی سیاست کے حوالے سے, فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے جو میں اور آپ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. وہ سیوریج کے نظام کی صورتحال ہو, وہ ہم ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں, وہ اسٹریٹ لائٹس کا نہ ہونا اس شہر میں, اس حوالے سے بات کریں, ہماری اور آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تب ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوتا ہے کہ آخر کب ہمارے فیصل آباد کے شہر کی یہ مسائل حل ہوں گے. عبدالرحمن, بریک پہ جانے سے پہلے جس میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اسٹریٹ لائٹ کا ایک پرانا اور اہم مسئلہ ہے جو دن بہ دن مجھے یہ لگتا ہے کہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. موجودہ سچویشن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے ابھی عوان صاحب بتا رہے تھے کہ فنڈز موجود ہیں, لیکن یہ ایشو پھر حل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ مویش, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 15,000 کے قریب اسٹریٹ لائٹس کی کمی ہے یہاں پر. اب کمشنر صاحب کو چارج ملا ہوا تو وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے جو کمشنر تھے ایڈمنسٹریٹر کارپوریشن مریم خان, ان کے دور میں کافی کام رکا رہا ہے.
6-8 مہینے، تو اس کی وجہ سے کافی کام بڑھ گیا تھا. تو ابھی جو اسٹریٹ لائٹس کی پہلے مرحلے میں مرمت کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی مرمت کی جانے والی ہے وہ کر لی جائیں، اس کے بعد نئے پوائنٹس لگائے جائیں، کیونکہ 45,000 پوائنٹس کی گنجائش ہے تو اس میں 30,000 لگا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی بیشتر خراب ہیں. تو یہ مختلف علاقوں میں اب آئے دن مرمت کی تصویریں وغیرہ لگا رہے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایک بڑا کام ہے کہ جہاں پر آپ اندازہ کر لیں کہ سمجھ لیں کہ 50% تک دوبارہ سے مرمت کی جانی ہے. بالکل. پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں فوگ کی وجہ سے یہ خراب بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر یہ جس طرح سے لگی ہوتی ہیں یہ کارپوریشن عملہ ہی انہیں ٹھیک کرتا ہے، کوئی پرائیویٹ بندہ تو کر نہیں سکتا. تو یہ اس پہ بھی کئی بار بات ہوئی ہے کہ ان کے پاس عملے کی کمی ہے، گاڑیوں کی کمی ہے، 1-2 گاڑیاں ہیں تو پورا فیصل آباد ہے، 157 یونین کونسلز ہیں. ایک یو سی میں اگر ایک دن گاڑی جائے گی، 2 گاڑیاں ہوں، تو یہ مطلب اس یو سی کی باری دوبارہ 100 دنوں بعد آئے گی، تو چاہے اس دوران اس میں جتنی بھی لائٹس خراب ہو جائیں. تو یہ لائٹس زیادہ ہیں، ان کے لیے یا تو ان کو آؤٹ سورس کرنا چاہیے یا ملازمین کی تعداد بڑھانی چاہیے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا، اگر ہم ایویں کہیں پر بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں کہ فیصل آباد کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اب انتظامیہ اس مسئلے کو بڑا سنجیدگی سے لے رہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے 1 سال سے یہ مسئلہ دیکھا ہے، تو اب اس بات پہ شہری یقین کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، تھوڑا سا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے نا کہ جیسے کنار روڈ ہے، اس پہ آئے دن چوری بھی ہوتی رہتی ہیں، خراب بھی ہو جاتی ہیں، تو ملبہ جو ہے وہ نشیوں پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ نشئی جو ہے وہ چلتی لائٹ ہی اتار کے بیچ دیتے ہیں. وہ جہاں پہ لائٹ لگی ہوتی ہے وہ پوائنٹ بھی اتار کے بیچ دیتے ہیں، ان کو نہ تو بجلی سے ڈر لگتا ہے نہ ان کو کسی اور چیز سے لگتا ہے. تو یہ کئی انہوں نے FIRs بھی دی ہیں. اب مسئلہ اب سیف سٹی میں بھی اب نشئی کیمرے میں اتارتا ہوا آ بھی جائے تو اس نشئی پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں سارے نا، نہ تو اس کو کوئی تھانے میں بند کرتا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ آئے دن کوڑے کو آگ لگانے کے جو واقعات ہوتے ہیں تو وہ بھی جب ڈگ آؤٹ کریں تو وہ نشئی نکلتا ہے. کوئی درخت چوری کر لیا، کوئی چیز چوری کر لی تو وہ نشئی ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی نہیں. اکثر یہ بھی واقعات میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، یہ جو گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں، مین ہول جس کا سبب بنتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈرگ ایڈکٹڈ پرسن جو ہیں وہ ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. وہ بیچ کے اپنا نشہ پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کا اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پھر محکموں کو، جو محکمے اس پہ FIR ہی کروا سکتے ہیں، تو پولیس خود ان کو اوائڈ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ان کو پکڑ لیا تو ان کا بھی نشہ پانی پورا کرنا پڑنا ہے، کیونکہ ورنہ تو وہ مر جائیں گے ادھر پڑے ہوئے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ سوسائٹی کا ناسور ہے. ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی خیر پالیسی ہونی چاہیے جیسے باقی شعبوں کے لیے. تو یہ بڑا مسئلہ اسٹریٹ لائٹس کا کہ اس میں چوری، خرابی اور اتنی زیادہ ہیوج لائٹس ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ 45,000 پوائنٹس ہیں، تو پھر ان پہ چند لوگوں کا عملہ جو ہے وہ نہیں، بالکل بہت ناکافی ہے. وہ دن رات بھی کام کریں تو پھر بھی وہ کام بالکل اسی طرح سے ڈرگ ایڈکٹڈ پرسن ہیں، انہیں بھی کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی بحالی کے لیے اقدامات کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. رحمان، فیصل آباد کا ایک اہم اور پرانا مطالبہ یہ تھا کہ فیصل آباد میں ریہاب سینٹر ہونے چاہیے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ اس طرح سے جتنی اس شہر کی ریکوائرمنٹ ہے نا، ویسا کوئی صورتحال ہمیں موجودہ نہیں نظر آ رہی. آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، آپ اس ضرورت کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت پر تو ساری ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں. یہ کچھ مخیر حضرات کا بھی، ٹرسٹ کا بھی کام ہوتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا بہت اس میں اکاموڈیٹ کریں، کیونکہ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہیں پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے چل رہے ہیں اور اس پہ لوگوں کا بوجھ ہے. پھر اس پہ آ جائے گا، پھر کل کو جو یہاں پر گدھا گھر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بنائے ہوتے ہیں سینٹر کہ وہاں پہ ان کو سلائی کڑھائی سکھائی جائے. تو اس میں ہمیشہ جو پوری دنیا میں چلتا ہے کہ پرائیویٹ لوگ اپنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں، انڈسٹریلسٹ لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کام بھی کروا لیا جاتا ہے، تو ان کو ریہیب بھی کر دیا جاتا ہے، ادھر ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے. تو گورنمنٹ سارے کام نہیں کر سکتی ہوتی. اسی طرح سے یہ ان کے لیے بھی جو گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی انسٹیٹیوشن بنانا ہے نا، وہ کافی حد تک مشکل بھی ہو جاتا ہے، مہنگا بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کی کامیابی کا تناسب بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اگر اس میں پرائیویٹ لوگ آگے آئیں، سائیکٹرسٹ، سائیکالوجسٹ یا مختلف NGOs یا اس طرح سے انڈسٹریلسٹ آئیں،
تو پھر کوئی بہتری کی اس میں امید ہے کہ ان کے پاس فنڈز بھی ہوگا, بندے بھی ہوں گے اور وہ توجہ سے نہماگ سے کام کر سکیں گے. بالکل اسی طرح سے شہر کی ضروریات کے حوالے سے سب لوگوں کو مل جل کر اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. وان صاحب, ایک بہت پرانا مسئلہ ہے سیوریج کے مسائل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی فیصل آباد میں بارشیں بہت تواتر سے ہوتی ہیں, پورا شہر ڈوب جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کا جو ایشو ہے اس کا کریڈٹ جاتا ہے واسا کو, کہ واسا ان مسائل کو حل کرنے میں ایکٹیو رول پلے نہیں کرتی. واسا کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو واسا ہمیشہ سے یہ کہتا نظر آیا ہے کہ وسائل کی کمی ہے. اب کی موجودہ سچویشن کس طرح سے ہے؟ جس طرح جی باقی معاملات کو بہت قریب سے حکومت وقت دیکھ رہی ہے, اسی طرح فیصل آباد کا بڑا درینہ مسئلہ رہا ہے واسا کا. اس کو بھی ابھی جو ہے وہ ڈی جی صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, اور باقاعدہ اس کے اوپر ٹیمیں جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں اور وہ دن رات ورک کر رہی ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ ہے بارشوں کا موسم آنے والا ہے سردی سے پہلے, تو انشاءاللہ آپ کو فیصل آباد میں وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ چینج نظر آئے گا, کیونکہ اس میں نئی مشینری ہے, ان کی گاڑیاں ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اب خرید بھی لی گئی ہیں اور خریدی بھی جا رہی ہیں تاکہ عوام کے لیے آسانی پیدا ہو. اور اس سے پہلے آپ جیسے بات کر رہی تھی سیف سٹی کے حوالے سے, تو سی ٹی ڈی فیصل آباد میں بہت ایکٹیو ہے. ملک طارق صاحب ایس پی جو ہیں سی ٹی ڈی کے, وہ انہوں نے بہت زیادہ, جس طرح انہوں نے پہلے کہا ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں اور ڈکیٹوں کا جس طرح انہوں نے ایک راؤ کیا ہوا ہے, آپ کو فیصل آباد میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں یہ بڑا نظر آ رہا ہوگا کہ رات کو جو ہماری خواتین اگر کہیں باہر نکلتی ہیں تو وہ بالکل فل اینڈ سیف ہے. وہاں پہ آپ کو واردات بھی کم نظر آئے گی, اور ظاہر چینج آنے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں 2-3 ماہ کے اندر جو انہوں نے بہت اچھے انیشیٹو لینے کے بعد فیصل آباد کو کلین اینڈ کلیئر کیا. اور اس کے بعد جہاں تک یہ اسٹریٹ لائٹ کا معاملہ ہے, یہ بالکل اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہیں ان میں یہ بالکل سر فہرست ہے. اور فیصل آباد میں آپ کو پتہ ہے جس طرح حالات پہلے تھے اس سے کافی حد تک اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کی گواہی عوام بھی دے رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جتنے معاملات ہیں, جتنے انیشیٹو ہیں, وہ فیصل آباد کی عوام کے لیے ایک بہت بھرپور قسم کی جو ہے وہ ریلیو لے کے آئیں گے. بالکل اسی طرح سے, کیونکہ اب شہری جو سب سے پہلے فرسٹ ہینڈ پہ جو چیزیں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضروریات پوری ہوں. جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ایک ایسا نظام موجود ہو, روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہو, اسٹریٹ لائٹس موجود ہوں, سیوریج کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے, اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ اب موجودہ سچویشن کے حوالے سے بات کریں, مہنگائی بہت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, تو عوام ایسے میں پریشان ہے. تو ایسے میں جب شہر کے حوالے سے بات ہو تو کہتے ہیں کہ ضروریات ہماری پوری ہونی چاہیے. رحمان, اگر ہم بات کریں فیصل آباد کے شہریوں کی اہم ضروریات میں سے ایک ضرورت کی تو پینے کا صاف پانی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل آباد کے حوالے سے اکثر اوقات بڑی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ فیصل آباد کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل اس طرح سے نہیں رہا, کوئی انڈسٹریز کا سبب بنی ہے. لیکن اب شہری ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیصل آباد میں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے بڑا اہم اور بڑا اسٹرکٹ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. محوش, ابھی یہاں پر فیصل آباد میں ایک واسا نے بڑے منصوبے کا افتتاح کیا ہے, کوئی 56 ارب روپے کی لاگت سے شاید مکمل ہوگا ڈنمارک گورنمنٹ کی تعاون سے. تو اس میں جو آلودہ پانی ہے اس کو صاف پانی میں کنورٹ کیا جائے گا اور فصلوں کو لگایا جائے گا. یعنی کہ ایک آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے کہ آلودہ پانی کے ذریعے فصلیں سیراب ہوں گی, بطور جو ہے وہ زمینی کاشت کے پانی یوز کیا جائے گا. اور اسی طرح سے واسا جو دیگر پروجیکٹس ہیں جس میں پینے کے صاف پانی کو پورے شہر تک پہنچانا, چنیوٹ کے ذریعے, مختلف علاقوں کے ذریعے, تو اس پر بھی کام کر رہا ہے. تو بہرحال پھر بھی یہ ایک بڑی آبادی ہے, شہر ہے, اس میں جو واسا کے منصوبے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میرا خیال ہے 20-30% لوگوں تک پہنچ پاتا ہے. تو ابھی بھی 70% لوگ نجی اداروں سے یا جو پرائیویٹ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں وہاں سے پانی لینے پر مجبور ہیں. تو یہ ہونی چاہیے ایکسیس اس میں. اچھا, پھر بات وہی لوگوں تک کی آ جائے گی کہ واسا کی جو بلنگ ہے وہ بھی 50% سے کم ہے. مطلب شہری علاقہ جو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے تو واسا جو اس سے بل لیتا ہے وہ آلموسٹ 50% تک علاقے ہیں, اور اس میں سے بھی بیشتر لوگ ڈیفالٹر ہیں. صحیح, بالکل. یہاں پر نا میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ رسپانسبل بننے کی ضرورت ہے. جب ہم معاشرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 2 اینٹیز بڑی ضروری ہوتی ہیں, ایک سٹیزن اور دوسرا گورنمنٹ. اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے لگیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بہتری جو ہے وہ نظام میں آ جائے گی. وقت ہوا ہے جی بریک کا, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10 प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से, फैसलाबाद के इश्यूज़ के हवाले से जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी को डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है, डायरेक्टली मुतासिर कर रहा होता है। अवान साहब, जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि पीने का साफ़ पानी फैसलाबाद की अहम ज़रूरत भी है और मौजूदा सूरत हाल अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, क्योंकि फैसलाबाद का अगर हम जियोग्राफिया देखें तो इस तरह से है, शहरी आबादी भी मुलहका है, देहाती आबादी भी मुलहका है, लेकिन पीने का साफ़ पानी तमाम जगहों पे उस तरह से नहीं पहुंच रहा है। हुकूमत इस ज़रूरत को किस तरह से महसूस करती है? देखें, जैसे अब्दुलरहमान साहब ने आपको अभी बताया कि 56 अरब रुपए के हवाले से फैसलाबाद में जो है वो फासा की एक स्पेशल फ़ंड आया है, तो उसके ऊपर जो है पानी एक आपको पता है इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम किरदार अदा करता है, जिसके ऊपर बहुत सारी बीमारियों का मसला और दूसरा तीसरा सारा, तो इस तरह जिस तरह ये हुकूमत वक्त इसको लेके चल रही है और इसमें बहुत सारी जो है हमारी जो चेंजिंग आ रही है, उसमें आपको पानी की साफ़ करने की एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो फैसलाबाद में अनकरीब जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको उसमें पानी के हवाले से जिस तरह आम एक हमारे ये वाटर प्लांट बने हुए हैं, ये हम हर यूसी में देंगे और वहाँ से लोग जो है वो उससे फैज़याब होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से ये मसला जो है तरजीही बुनियादों पे हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवान साहब, इसी तरह से एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे सेक्टर होते हैं जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, ना शहरी चाहते हैं और ना ही गवर्नमेंट मुझे लगता है कि इस बात पे कंप्रोमाइज़ करना चाहती है। मौजूदा इन दो फील्ड में किस तरह से काम देख रहे हैं आप? यहाँ पे मैं जी हमारे फैसलाबाद के जो हाशिम खान एक नौजवान लड़का है हमारा मुस्लिम लीग नून का, मैं उसको अब्दुलरहमान साहब मुबारकबाद भी दूँगा, बड़ा एक्टिव बच्चा है वो, तो उसको राना सिकंदर साहब ने जो है वो वज़ीर तालीम जो है उन्होंने कोऑर्डिनेटर लगाया है, उसको मैं मुबारकबाद भी दूंगा, वो बड़ा नौजवान लड़का है। इसी तरह ही जिस तरह आपको पता है कि एक नौजवान क़यादत ही सही तरीके से अपनी क़यादत को गाइड कर सकती है कि हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है। अब इसमें एक नया इनिशिएटिव आने जा रहा है, इसमें पहले लैपटॉप वगैरह थे, इस तरह हेल्थ में हम हेल्थ कार्ड दे रहे थे, इस तरह एजुकेशन में भी हम प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत, वज़ीर तालीम की ज़ेर क़यादत जो है वो फैसलाबाद को एक बड़ा ज़बरदस्त बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए एक तलीमी जो हमारा एक तरीक़ाकार है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें कार्ड का इस्तेमाल जैसा हेल्थ कार्ड है क्या क्या फीचर्स होंगे? प्राइवेट स्कूल्स उसमें प्राइवेट स्कूल्स के जो आपके बेजा जो अखराजात हैं, जो बर्डन वालिदैन पे पड़ जाता है, उसको किया जाएगा। और सबसे पहले हम सरकारी स्कूलों को ही प्राइवेट स्कूलों की तरह जो है, जिस तरह उधर एजुकेशन है, आला तलीमी याफ्ता उस्ताज़ा हैं, इस तरह हम फैसलाबाद में भी बल्कि पूरे पंजाब में तलीम का बहुत ज़बरदस्त और आला निज़ाम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। रहमान, आप मौजूदा पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं व्हेन इट्स कम्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन? और देखिए, ये जो आउटसोर्स किया जा रहा है हेल्थ और एजुकेशन को, उसमें दो तरह की राय है। एक तो लोग समझते हैं कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, महंगा हो जाएगा। दूसरे लोग ये समझते हैं कि जैसे स्कूल है, बहुत सारे जो आउटसोर्स किए जा रहे हैं कि जहाँ पर बच्चों की तादाद बहुत कम हो गई थी, लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा था या असातिज़ा की तादाद कम हो गई थी, तो वहाँ पे आउटसोर्स किया जाए, बच्चे भी बढ़ जाएंगे और काम भी हो जाए, तो गवर्नमेंट अपना मखसूस ख़र्चा उनको देती रहेगी। जितने भी बच्चे पढ़ें, जितने भी टीचर, उधर जॉब्स, नई जॉब्स क्रिएशन हो जाएगी। इसी तरह से हेल्थ सेंटर्स में बनेगा। तो ये नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो कामयाब भी हो सकते हैं, नाकाम भी हो सकते हैं, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट तो इसके काफ़ी हद तक बेहतर रहे हैं। तो अब देखें इसका क्या बनता है। वैसे ओवरऑल जो सूरत हाल हेल्थ की या एजुकेशन की है, तो जो शहरी इलाकों में है उन पे तो बहुत बोझ है। सही, जैसे लाइट अस्पताल है, DHQ है, लाइट 2 है, या दीगर जितने भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान, गुलाम मोहम्मदाबाद में, समनाबाद जनरल अस्पताल, उन पे बहुत ओवरलोड है। मतलब सिर्फ लाइट में कोई शायद 10,000 प्लस लोग आते हैं मुख्तलिफ अपनी सर्विसेज लेने, आउटडोर पेशेंट OPD के लिए। इसी तरह से जो एडमिट होते हैं या दीगर जितने भी हैं वो इसके अलग हैं। तो इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन के हैं उन पे भी बहुत बोझ है। रहमान, क्या आप भी ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि फैसलाबाद में मज़ीद हस्पताल होने चाहिए? जैसे कैंसर हस्पताल के हवाले से अक्सर औक़ात फैसलाबाद की शहरी बात करते हुए नज़र आते हैं कि फ़ैसलाबाद में कैंसर हॉस्पिटल भी होना चाहिए, क्योंकि फ़ैसलाबाद सिर्फ फ़ैसलाबाद के लोगों को नहीं कैप्चर कर रहा है। फ़ैसलाबाद हमारा सरगोदा भी, फ़ैसलाबाद के लोग जो हैं वो भी फ़ैसलाबाद में विज़िट कर रहे होते हैं। इसी तरह से बेशुमार लोग जो हैं वो फ़ैसलाबाद में इलाज की गर्ज से यहाँ का रुख कर रहे होते हैं।
ہسپتال تو ہیں جیسے یہ مطلب نصرت فتح علی خان ہے یا جنرل ہسپتال سمنا آباد یا غلام محمد آباد ہے. مسئلہ یہ ہے ان کو اپ گریڈ کرنے کا. اب یہاں پہ بھی جو کریٹیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بھی لائٹ ریفر کر رہے ہوتے ہیں, سمندری سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو برن یونٹ ہے وہ لاہور اور فیصل آباد میں ہی ہے, تو وہ سرگودا سے بھی آ رہے ہیں لوگ, جنگ سے بھی آ رہے ہیں. تو اگر جنگ میں ہی ہسپتال اپ گریڈ کر دیا جائے تو ان کو نہ لاہور جانا پڑے نہ فیصل آباد جانا پڑے. اسی طرح سے ٹی ایچ کیو لیول پہ جو تحصیل لیول پہ ہسپتال ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ ان کو فیصل آباد نہ آنا پڑے. اب جو سمندری سے فیصل آباد آئے گا یا جڑامالہ سے آئے گا یا لاہور جائے گا تو جو گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, پھر وہی کروشل ٹائم بھی ہوتا ہے. بالکل اسی تو طرح پھر سے جو بڑا ہسپتال ہے اس پہ بھی دباؤ پڑتا ہے آبادی کا. فیصل آباد کی کروڑ آبادی تو اپنی ہی ہے, اگر دوسرے اضلاع سے بھی آتے ہیں جیسے کہ مختلف اضلاع سے جنگ سرگودا یہ وہ سے آتے ہیں تو پھر اس پہ اور بوجھ پڑتا ہے. تو وہیں پہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں جنگ کے سرگودا کے ان کو ہی اپ گریڈ کر دیا جائے, برن یونٹس ایف آئی سی ادھر ہی بنا دیے جائیں مختلف وارڈز دل کے حوالے سے, تو ایف آئی سی میں جو ہے وہ بوجھ کم ہو جائے. اب ایف آئی سی میں ہسپتال کم, ڈاکٹرز کم ہیں, سرجنز کم ہیں, تو جن لوگوں کی آپریشن کی باری فرض کریں کہ 2 سال بعد کا ٹائم آ رہا ہے تو 2 سال میں ہارٹ پیشنٹ بیچارہ 2 سال کیسے ویٹ کرے گا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ گورنمنٹ کے کرنے والی ہیں کہ نئے ہسپتال بے شک نہ بنائیں, جو پرانے بنے ہوئے ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے, ان کی کیپیسٹی بڑھا دی جائے. ایگزیکٹلی اس میں وارڈس نئے انٹروڈیوس کروائے جائیں, وہ آسان ہو جائے گا. نئے کا پروجیکٹ بہت مہنگا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے بنتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے کیونکہ ہیلتھ کی ضروریات پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. فیصل آباد کے اعتبار سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ فیصل آباد کی طرف بہت سارے لوگ جو ہیں رخ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہیلتھ کے مسائل جو ہیں یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے حکومت کی انہیں ریزالو کرنے کے لیے. کیونکہ فیصل آباد کے شہری جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ایک خوبصورت شہر ہے ہمارا, اس شہر سے ہم بہت محبت کرتے ہیں. وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرنے کے حوالے سے ہو, رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے حوالے سے ہو, تو بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں یہاں پر. میں اکثر اوقات یہ بات کرتی ہوں کہ ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے شہریوں کے اعتبار سے بھی, اور گورنمنٹ کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب شہری اپنی ایک ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں, جائز ڈیمانڈ ہے, اسے پورا کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. بہت شکریہ ملک علی اوان صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بہت شکریہ عبدالرحمن فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. شہریوں کی ضروریات کے حوالے سے ہم نے دیکھا فیصل آباد کے مسائل حل کرانے میں حکومت کس طرح سے سنجیدگی سے رول پلے کر رہی ہے. وقت ہوا جی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں سراپا مارکیٹ میں گولڈ کا آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمت دن بہ دن ہمیں انسرٹنٹی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کبھی گولڈ کی قیمت جو ہے ہمیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور کبھی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی. آج کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ آج گولڈ کی قیمت میں ایک اسٹے ہے. آج کی قیمت دیکھ لیتے ہیں جی. آج کی 1 تولہ گولڈ کی قیمت مارکیٹ میں کچھ اس طرح سے ہے, 4,49,700 روپے میں 1 تولہ جو گولڈ ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے 10 گرام کی قیمت دیکھ لیتے ہیں. 3,85,551 میں 10 گرام گولڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور موجودہ سچویشن کے حوالے سے اگر انالیسس کریں تو ابھی بھی گولڈ جو ہے ایک انسان جس کی قوت خرید بڑی منیمم سی ہے اس کی پہنچ سے دور نظر آ رہا ہے. انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی انسرٹن سی سچویشن ہے کیونکہ گولڈ کی قیمت کہیں ایک جگہ سٹے نہیں کر رہی ہے, کبھی بہت زیادہ کم قیمت دکھائی دے رہی ہے. تو ایسے میں انویسٹمنٹ کرنے والے بھی تھوڑا سا اس حوالے سے کنفیوزڈ ہیں. آج کی کرنسی ریٹ دیکھ لیتے ہیں جی. آج سب سے پہلے یورو کی قیمت دیکھ لیتے ہیں. یورو کی جو قیمت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی بائنگ پار جو ہے وہ 327.5 ہے اور 330.5 میں فروخت کیا جا رہا ہے. سعودی ریال کے حوالے سے دیکھتے ہیں جی. قیمت 74.85 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 75.4 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو اے درہم کے حوالے سے بات کریں 76.6 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 77.3 میں سیل کیا جا رہا ہے. یو کے پاؤنڈ کی قیمت دیکھیں 376.5 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 378 میں فروخت کیا جا رہا ہے. یو ایس ڈالر کے حوالے سے بات کریں 281.35 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 283.2 میں فروخت کیا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاؤنڈ اور ڈالر کی قیمت ہمیں مستحکم دکھائی دے رہی ہے. کرنسی کی جتنی بھی قیمت ہے وہ یورو کے حوالے سے ہو تو اسٹے دکھائی دے رہا ہے. گولڈ کی قیمت البتہ تھوڑی سی الارمنگ ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی, اور جو لوگ گولڈ خریدنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو عوام اور عدالت کے درمیان
ایک برج کا کام کرتے ہیں, عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ سے پیش رہتے ہیں. میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ فیصل آباد کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ فیصل آباد کے پاس اتنے معروف قانون دان موجود ہیں جو کہ فیصل آباد کے لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں اہم اور بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں جی میاں شفیق کی, جو ایڈوکیٹ بھی ہیں, ماہر قانون دان بھی ہیں, اور اگر ان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے بات کریں, UK سے انہوں نے اپنی ڈگری حاصل کی ہے اور بڑا ایک گریٹ ویژن رکھتے ہیں عوام کو انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے. آئے خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شفیق صاحب جی آپ؟ تھینک یو ویری مچ میم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے رانا معظم عباس خان صاحب نے. آپ نیولی الیکٹ ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے, اور ان کے حوالے سے اور ان کی ایکسپرٹی کے حوالے سے بات کریں. فیصل آباد میں اتنے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے یہ پہلے بار کے ممبر ہیں پنجاب بار کے, اور اس کے حوالے سے یہ صرف ان کی ذاتی کوئی کامیابی نہیں ہے, ان کے ساتھ ساتھ یہ فیصل آباد کے جو وکلا ہیں ان کا اعتماد ہے. فیصل آباد کے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ فیصل آباد کو پنجاب بار کونسل میں رانا معظم عباس جیسے لوگ جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آئے خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے رانا صاحب آپ؟ جی اللہ کا احسان بیٹا, آپ سنائیں. آپ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے شفیق صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جیسے میں بریک پہ جانے اس سے پہلے آپ سے بات کر رہی تھی کہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ UK سے ہے, کون سی یونیورسٹی کے حوالے سے؟ آپ نے کہا کہ لنکن کے حوالے سے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں برطانیہ کے عدالتی نظام میں اور پاکستان کے عدالتی نظام میں کیا چیز مشترکہ ہے اور کیا چیز آپ کو لگتا ہے کہ ڈفرینس ہے؟ جی میم, جب ہم کامن لا جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ وہی اولڈ برٹش لا ہم وہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. تو چونکہ یہاں پہ ہمارا اولڈ برٹش سسٹم ہی ہے, وہی سسٹم ہے. UK کے اندر بھی جو ہے وہ سسٹم آلموسٹ اسی طرح کا ہے, لیکن چونکہ وہ اب ود دی ویری آف ٹائم جو ہے وہ کافی پروگریس کر چکا ہے. بالکل یہاں پہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے اب لا کی وہ نہیں رہی, اس کو بھی آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے نا وہ بیٹر کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے میری ڈگری کے حوالے سے بات کی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لنکن دن سے, میرا کورٹ آف لنکن دن ہے, میں وہاں سے کال ٹو دی بار ہے میری, وہاں سے میں بیرسٹر ہوں. تو اسی طرح اب جو پاکستان بار کونسل نے یا پنجاب یونیورسٹی نے جو اب کورس متعارف کرایا ہے, وہ کورس اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے لا کا وہ تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے, کیونکہ اب جو لا ہم پریکٹس یہاں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ تقریباً آلموسٹ جو ریکوائرمنٹس جو ہے نا وہ پوری کرنے جا رہا ہے جو ہمارے یہاں پہ جوڈیشل سسٹم ہے. باقی جو ہمارے اور پرابلمس ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یا دوسری, ظاہری بات ہے کہ وہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایوولوشن ایک پروسیس ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک پروسیس جو ہے وہ لا کی ڈگری کے حوالے سے اور سوشل جسٹس ہو گیا, جوڈیشل سسٹم ہو گیا, اس حوالے سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں اس کو بالکل اصلاحات جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے, کیونکہ جب ہم سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس طرح سے جدت آ رہی ہے اسے اڈاپٹ کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ ٹائم جو ہے وہ درکار ہے. رانا صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, جیسے ابھی آپ نیولی الیکٹ ہوئے ہیں پنجاب بار کونسل میں, تو وکلا کے مسائل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکیل جو ایڈوکیٹ حضرات جو ہم بار میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو آپ کی گائیڈ لائن دے رہے ہیں, بالکل اب میرا نہیں خیال کہ ہمارے پرابلمس اور آپ کے پرابلمس میں کوئی فرق ہے. بالکل ایسے ہی ہے, چونکہ ان ایکچوئل تو ہم آپ ہی لوگوں کے لیے سارے معاملات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, اور انہی کو جو چیز آپ جس مقام پہ جس فورم پہ آپ نہیں بیان کرتے, بالکل آپ کی بات کو لیگل شیپ دے کے تو ہم لوگ اس کو لے کے آتے ہیں. تو آپ کے اور میرے پرابلمس, بار کے اور عام آدمی کے پرابلمس وہی پرابلمس ہیں جن کو اب ساری سوسائٹی فیس کر رہی. اور ہوتا یہ ہے کہ بینگ آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں, آپ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں, لوگوں کی نیوز جو ہے وہ لوگوں کی انہی کے نیوز انہی کے تک پہنچا رہے ہیں. سیم میں بطور وکیل بھی لوگوں کے پرابلمس ہم لوگوں کے ہی پاس مطلب جو ہے وہ ان کو پٹ کر رہے ہیں ٹورڈز اتھارٹیز. بالکل اسی طرح سے. تو بیسیکلی جو ساری سوسائٹی وہ ایک ہی فنومینے سے سارے فیس آؤٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیریت کرے گا. اب جو نئے قانون آ رہے ہیں ان سے اب میں سمجھتا ہوں کہ شفیق بھائی بھی بتا رہے تھے
کہ بڑا ایکٹیولی ماشاءاللہ نئی لیجسلیشنز ہو رہی ہیں. وہ نئی لیجسلیشنز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان پہ امپلیمنٹ ایسے ہی جاری رہا تو سوسائٹی اب تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اعتماد جو ٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے. تو بینگ اے ریپرزینٹیو آف انسٹیٹیوشن انشاءاللہ تعالیٰ وی مسٹ ڈو اے بیٹر کہ اس کو مزید جو ہماری باتیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تھوڑا سا ووکل ہو کے ان کو بتا رہے ہیں, وہ ووکل نہیں ہوں گے. تھوڑا سا مطلب یہی ایک بیسک پرابلم ہے ہمارا, کیونکہ جس بندے کو جو بات علم میں ہوتی ہے نا, جب اس کو آپ شیٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے. بالکل. چونکہ وکیل چونکہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں اور میرے جو رائٹس ہیں وہ ان کو سنب کون کر رہا ہے اور ان کو میں حاصل کیسے کروں پرابلم کہاں پر آ رہی ہے, حاصل کیسے کروں گا. تو وہ اتھارٹیز اور بٹوین دی ایڈوکیٹ جب وہ ایک تنتی ہے, وہ اپنے اختیارات کو اور ہم اپنی رائٹ بات کو جب سامنے رکھتے ہیں, دس از دی اونلی پرابلم. تو تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ دونوں سائڈوں سے بہتر ہوں گے معاملہ. تو کوئی ہمارا تو میں نہیں سمجھتا. اور پھر ڈسپلن اوور برڈن ہونا یہ تو ہمیشہ سے ہی سوسائٹی جو ہے وہ کسی بھی سٹی میں ہمیشہ سے رہا ہے. تو سروائیول آف دی فٹسٹ جو ہے وہ بالکل یہ ٹرم بینگ مینٹل فٹنس, اس کو ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مینٹلی جو فٹ لوگ ہیں وہ سروائیو کریں. بالکل. اور آپ نے دیکھا ہوگا رانا صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. بہت لوگ ہیں ایڈوکیسی میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, فیصل آباد کا نام روشن کر رہے ہیں, لیکن میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ یہ جو گن کلچر ہے یہ کامن ہوتا جا رہا ہے. اس پہ روک تھام ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو پھر بھی تھوڑی سی بہتری آئی ہے, اس سے پہلے یہ وکلا کے ساتھ ٹیگ لائن لگ چکا تھا. نہیں, میں نہیں سمجھتا. آپ میری چھوٹی بہن ہے, اس بات کو کبھی بھی آپ ہمیشہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. آپ اپنے آئیڈیلز, اپنے جو ماڈلز ہیں ان کو سامنے رکھیں. دیکھیں جب کوئی نیا لڑکا, چھوٹی بہن, بیٹی ہمارے پاس آتی ہے کہ ہم نے یہ پروفیشن جوائن کرنا ہے, بڑا سمپل سا ایک میرا کویشچن ہوتا ہے کہ بیٹے آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ کون سی لین جو ہے آپ ٹول پلازے کی میں سے باہر جاؤ گے, موٹر وے کو کراس کیسے کرو گے. تو ہر لاجیکل بندے کا یہ جواب ہوگا کہ جی جو لین چھوٹی ہے. تو بس یہی بات ہے. سمجھانے والی بات اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کی لین چھوٹی ہے, اس میں آئیں. اس میں سے آپ دیکھیں نا, اگر دوسری طرف جائیں گے تو الٹیمیٹلی رش میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا. بالکل. تو سیم لائک جو ہے مطلب ٹریولنگ آپ کر رہے ہیں, زندگی بھی ایک ٹریول ہے نا, تو اس کے ایک فیز میں آپ داخل ہونے لگے ہیں وکالت والے میں. تو گن کلچر تھوڑا سا کم بھی ہوا ہے, کبھی تھا بھی نہیں وکلا میں. ایک آدھ بندے نے اگر کوئی کوشش کاوش کی تھی تو اس کی ذاتی تھی. باقی چونکہ ہمارا دیہاتی کلچر ہے, بہت ساری چیزیں بندے کے ساتھ چلتی ہیں, تو ان چیزوں کو کیری کرنے کے لیے جسٹ فار اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے. اس ایلیمنٹ کو اس ایلیمنٹ کے ساتھ جو اس کو بطور پروفیشن جوائن کر رہا ہے, ہاں وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں گے نا جی, تو پھر تھوڑا سا معاملات ایزی رہیں گے. اور جو میرا نہیں خیال, آپ میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ کچہری میں مجھے دکھائیں کہ کچہری کے حوالے سے کوئی بندہ گنوں کی بیس پہ کوئی بندہ ارننگ کر رہا ہو. نہیں ہے کوئی بھی. بالکل یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. ہاں اللہ کرے, مطلب جو پروٹیکشن والے معاملات ہیں ہمارے ادارے اگر صحیح ان کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ شفیق صاحب ہیں ماشاءاللہ سے, ہمارے شہر کی جو ہیں بہت زیادہ رچ فیملیز میں ان کا ہے, بڑے نفیس آدمی ہیں اور انتہائی شریف آدمی ہیں. میں نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ کبھی ان کا کلرک بھی کچھ کیری کر رہا ہو. یہ اپنی چیزیں بھی خود کیری کرتے ہیں, مطلب لوگوں کے ساتھ بڑا ان کا
माशाल्लाह से बहुत अच्छा। मौसम से बात ये आती है ना, जैसे अभी आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है मुझे कि जो लोग मेहनत पे यकीन रखते हैं, जो लोग इसे बतौर प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं, अब वो वाकई एडवोकेट होते हैं। शफीक साहब, आपसे मैं सेम इसी क्वेश्चन पे इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम गर्ल कल्चर के हवाले से बात कर रहे थे, आपकी सराउंडिंग में मैंने देखा है कि आपने इस चीज़ को उस तरह से नहीं अपनाया हुआ, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि आया हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए, वट एवर वो प्रोटोकॉल की सूरत में हो, वो सिक्योरिटी की सूरत में हो, आप मौजूदा सिस्टम को किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपने भाई राना मुअज़्ज़म साहब की बात को सपोर्ट करूंगा, चूँकि फैसलाबाद में बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि बाज़ हमारे कुछ वकला हैं, यहाँ पे एक किस्म का थोड़ा सा विलेज कल्चर टाइप एक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा यही, हम लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हर बंदा बड़ा डिसिप्लिन से होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कोई भी लॉयर बेसिकली और ख़ुद से कोई भी इसकी प्रमोशन नहीं चाहता, कोई भी प्रमोट नहीं इसको करता। और जैसे कि मुअज़्ज़म साहब ने बताया कि ये चीज़ें कोई इंडिविजुअल कर रहा हो तो उसकी हो सकता कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन एज आ प्रोफेशन, एज आ लॉयर हम लोग इसको जो है ना वो पसंद नहीं करते, है भी कोई नहीं। और उसमें ये है कि आप ये देखें कि लॉयर की क्या पहचान है, हम तो जितने, जैसे इन्होंने बताया कि अपने जूनियर्स को क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं अब एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ या मैं लेक्चर देता हूँ, तो मैं उनको बच्चों को यही कहता हूँ कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, कितने गनमैन थे उनके साथ, दे आर वन मैन आर्मी को वैसे जो है ना वो हमारी PLD है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने की। हमारी क्लासन को जो है, हमारा जो है वो PLD है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सारा कुछ है। उनकी तरफ है तो वो तो हम हर माह खरीदते हैं। सही। बिल्कुल 6 से 7 डाइजेस्ट मेरे ऑफिस आते हैं, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिसिंग है। जी, मेरा इशारा उसी तरफ था। शफीक साहब, अभी बात हम कर रहे थे ब्रिटिश वो जो है बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्सेज़ के हवाले से। मुझे ये लगता है कि जब भी मैं कभी ऐसे लोगों के साथ बैठती हूँ, वकला के साथ बैठती हूँ, तो BTC कोर्सेज़ के हवाले से इतनी नॉलेज नहीं होती है और कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा टफ़ है। इस हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वकला के पास, इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं वकला के हवाले से। हमारी सोसाइटी का अहम तबका जो हम देखते हैं कि इंसाफ की फरहमी के लिए हमेशा से कोशां रहता है। और ब्रेक पे जाने से पहले शफीक साहब, मैं बात कर रही थी कि फैसलाबाद इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत है कि फैसलाबाद में यंगस्टर मौजूद हैं, टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, वो वकला बरादरी से हों या किसी भी फील्ड से वाबस्ता हों। बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्सेज़ के हवाले से मैं जैसे बात कर रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड के बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस हवाले से पता होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा होता है। तो बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्सेज़ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी मैम, इसमें ये है कि जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक्सटर्नल LLB लोग करवाते हैं, वो बच्चे हैं जो UK में जाके नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वो एक्सटर्नल LLB करते हैं। तो उनके लिए तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर उन्होंने एक्सटर्नल LLB करना है, UK का लॉ ही पढ़ना है, तो उनको फाइनल ईयर में जाके अपना UK में अपना जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें लास्ट ईयर है वहाँ पे हो जाना चाहिए। फिर वहाँ जाके वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने QLTS यानी कि इसमें सॉलिसिटर सर्विसेज में जाना है, ठीक है ना, LPC उसको कहते हैं, लीगल प्रैक्टिस कोर्स एक होता है, उसमें उन्होंने जाना है, या उन्होंने बैरिस्टर ट्रेनिंग कोर्स में जाना है। तो जिन्होंने एज आ सॉलिसिटर प्रैक्टिस करनी होती है वो फिर सॉलिसिटर में चले जाते हैं, जिन्होंने एज आ बैरिस्टर प्रैक्टिस करनी होती है वो एज आ बैरिस्टर चले जाते हैं। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस ये है कि जब आपने बारट लॉ के लिए जाना है तो 4 कोर्ट ऑफ इन हैं, ठीक है, लंदन में। दैट इज़, वन इज़ ग्रेज इन, फिर उसके बाद इनर टेम्पल इन, फिर मिडल टेम्पल इन, और फिर लिंकन्स इन, ठीक है। चूँकि एक्चुअली मेरा पैशन तो यही था कि मैंने वहीं से करना जहाँ से कायद-ए-आज़म ने किया, क्योंकि कायद-ए-आज़म एज अ बाबा हम उनको वहाँ कहते हैं, तो वो वहाँ पे भी वो बड़े बहुत ज़्यादा उनको रिगार्ड किया जाता है, वहाँ पे लिंकन्स इन में भी उनको बड़ा रिगार्ड किया जाता है। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ से बारट लॉ करके आए। बारट लॉ करके आने से ये है कि जब आपके जो डिनर्स होते हैं वो इस तरह होते हैं कि आपको जो होस्ट कर रहे होते हैं, सम टाइम प्रोसिक्यूटर जनरल आपका होस्ट होता है, आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
یو کے ہے یا بینچرز ہیں جو رائل کورٹ آف جسٹس کے ججز ہیں ٹھیک ہے. یا دوسرے رائل ٹائٹل ہیں جن کے پاس، وہ آتے ہیں وہاں ڈنر کرنے، جن کے ساتھ آپ کو وہ ڈنر کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کے خیالات سننے کا موقع ملتا ہے. دیٹس وائی دس از کالڈ دی لارڈس پروفیشن. تو اب جو بیرسٹرز وہاں سے کر کے یہاں پہ جو آتے ہیں وہ بہت ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں. یہاں پہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ان کے آپ دیکھیں مینرز ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور باقیوں کے جو ہیں وہ ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہوئیں گے. تو یہ ایک لرننگ پروسیس ہے کہ یہ کافی محنت طلب ہے. بار ایٹ لا اسی لیے انہوں نے اسٹینڈرڈ اس کا کافی ہائی رکھا ہوا ہے. بالکل اسی طرح سے معظم صاحب، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے رویوں کے حوالے سے، آپ شاید میرا سوال پہلے ہی سمجھ گئے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ سوسائٹی میں بینگ اے انڈیویجول تو ہم سب لوگوں کے رویے ہم نے دیکھا ہے کہ انٹالرنس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ اکثر یہ خبریں گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ نے بھی وہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ وکلا جو ہیں ان میں انٹالرنس زیادہ پائی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ معمولی سی بات میں پہ چھوٹی سی چھوٹا سا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں، کلاسیفیکیشن، ڈفرینشیشن یہ جب ہوگی نا تو تب تھوڑے سے معاملات ڈفرینٹ ہوں گے. میں بہت معذرت کے ساتھ میں اختلاف کرنے لگا ہوں اپنے چھوٹے بھائی سے. میرا لیڈر ہے یہ اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن اختلاف کا حق تو ہمیشہ رہتا ہے. جب آپ بار ایٹ لا کو یہ تصور کریں گے کہ جی یہ ویل مینرڈ ہے، ان کی تعداد آپ چیک کریں بہت کم ہے. ٹھیک ہے، میں بینگ این ایڈوکیٹ بطور LLB اسٹوڈنٹ، اب لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، LLB کر کے لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا مطلب مجھے اس بات پہ آئی فیل پراؤڈ مائی سیلف. میری اپنی کلاس، اپنے جو لوگ جنہوں نے لا کیا ہوا ہے، سادہ لا، یہ بار ایٹ لا والے ذرا تڑکے والے ہیں اور ہم سادہ ہیں. ہمیشہ اچھا وکیل LLB ہوا. ٹھیک ہے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو کوئی بھی بار ایٹ لا میں اگر کسی بندے کا کوئی نام آئے گا، ایک آدھ بندے کا، تو وہ پولیٹیکل فگر ہوگا. صحیح. بطور وکیل ہی مطلب وہ معاملات معاشرے میں جب آپ سلوک دو رویے رکھ کے کریں گے تو الٹیمیٹلی اگریشن ضرور ہوگا اس بندے کے لیے جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی نہیں یہ مطلب فیل آؤٹ کر سکتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کا رویہ جو ہے وہ اس بات کو ان کا اندر سمو جائے کہ یار کوئی بات نہیں، میں اپنے رویے سے ان کو جواب دوں. لوگ پھر اپنی وہ جو ہے وہ نیگلیجنس یا اس کی اگنورینس جو اس کے پلے انہوں نے ڈالی ہوتی ہے، اس کا جواب وہ ربٹل میں دیتے ہیں. صحیح. ربٹل کی بجائے اختلافی نوٹ پہ اگر بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ سوال آپ کا اور جو سیکوینس چل رہا تھا، یہی میرا جواب. صحیح. کہ آپ جب دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سے پیٹرنائز کریں گے، اور ایک چیز کو جب بھی چیزیں دو ہوں گی نا تو ایک فیورٹ اور ایک تھوڑی کم فیورٹ ضرور ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور کم فیورٹ والا جو بندہ ہے اس کے لیے پھر الٹیمیٹ تھوڑا سا اگریشن ضرور آتا ہے. معظم صاحب، جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایڈوکیسی سے. انہوں نے وکالت کا پروفیشن اسی لیے جوائن کیا ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی دے سکے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قربانیاں اس فیلڈ کی طرف بے لوث ہیں اور دن رات جو ہے وہ اس فیلڈ کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، اس رخ کے حوالے سے ہم بات کریں. میں اس رخ کی بات کرتا ہوں. آپ راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ 4-5 سال ہو گئے ہوں گے آپ کو یہ ساری ایکٹیویٹی کرتے ہوئے. بینگ اینکر آپ میرا خیال ہے کہ سال سے تو کم از کم کر رہی ہوں گی. بالکل صحیح. تو بینگ مجھے آپ بٹھائیں، میں جتنا بھی بڑا ہوں عمر میں، تو میں کچھ نہ کچھ ایسی حرکت ضرور کروں گا جو ایک اینکر کو مناسب نہیں ہوگی. پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے LLB کا، وہاں پہ لوگ دہائیوں سے بیٹھے اپنی سروسز دے رہے ہیں. آپ ایک بچے کو جو کالج یونیورسٹی سے اٹھ کے آیا ہے، جس کو آپ نے بالکل پروٹوکول جو ہے وہ اس نے تصورات میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، جو اس کو مل گیا ہے، یکدم سے سنب کریں گے تو وہ ریٹیلیشن اس کا حق ہے، جیسے بچے آپ کے گھر میں کرتے ہیں.
ہر وقت آپ ان کو جیسے بھی ان کی آسائش پرورش کر رہے ہوں، اگر کوئی باہر سے مہمان آئے گا تھوڑا سا آپ اس کو سنب کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ ضرور کرے گا. صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو پھر آپ تربیت کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد کتنے وکیل ہیں جو اسی پیٹرن پہ رہتے ہیں؟ تو جواب آئے گا 0. آپ کسی بھی چیز پہ، کسی بھی مطلب آپ فورم پہ، میں کہتا ہوں مسجد میں نئی جگہ پہ آپ جائیں تو تھوڑا بہت آپ کو ہیزیٹیشنز اور فیل آؤٹس ضرور ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک مینٹل میک اپ کر کے آپ گئے ہوتے ہیں. یہ آپ جب اپنے آئیڈیلز لوگ آپ کے سامنے ہوں گے تو الٹیمیٹلی بچے جو آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے عرصے میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ان کو جب بھی آپ سمجھائیں، یہاں تو یہ بات ہو نا وہ ضد کر جائے، صحیح. یہ پروفیشن کا قصور نہیں ہے، یہ مجموعی طور پہ میری رویوں آپ میں کی یہاں نیچر کا پر قصور ہے جو بلٹ اپ ہو رہے ہیں. ہم جب بھی کسی نئی جگہ پہ جائیں گے، بندے اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنی انٹینشن سیکھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے شفیق صاحب، اگر ہم ایڈوکیسی کے ٹرینڈز کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ ٹرینڈ کیا ہیں، کس طرح سے ان ٹرینڈز کو ینگسٹرز فالو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اکثر بات کرتی ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز اگر اس فیلڈ کو بڑے اچھے سے کیری آؤٹ کریں گے، وہ رول ماڈل بنیں گے، وہ ایگزامپلس بنیں گے. جی بالکل. ایڈوکیسی جو ہے بیسیکلی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ٹو نو یور رائٹس. بالکل. میں تو یہ بیسیکلی میری کنوکشن یہ، میں تو یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو، ہر بچے کو، وہ بزنس میں جائے، کسی میں جائے، وہ وکالت ضرور پڑھے تاکہ اس کو اپنے رائٹس کا پتہ لگے. ایکچولی ہماری بھی انسپائریشن یہی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے. ہم جو بزنس کر رہے ہیں، جیسے آپ اینکر ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈیفامیشن کیا ہوتا ہے، سلنڈر کیا ہوتا ہے. اسی طرح جیسے رانا صاحب نے رویوں کی بات کی اور بڑا پولائٹلی انہوں نے ہیلدی اختلاف بھی کیا مجھ سے. میں ایکچولی وہ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا تھا کہ جو بچے یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اس کو کریں. آپ ایجوکیشنلی بتا رہے ہیں. جی جی. لیکن آپ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے معظم صاحب وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے نا. آپ نے جو پوچھا تھا وہ یہی بات تھی. بالکل ڈفرینس آف اوپینین پائی جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے نا یہ خوبصورتی ہوتا ہے. فردر میں شفیق صاحب اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لازمی جانوں گی. وقت ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں وکلا کے مسائل کے حوالے سے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک اختلاف کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سوسائٹی میں اکثر اوقات اختلافات موجود ہوتے ہیں، لیکن اس اختلافات کو کس طرح سے ریزالو کیا جاتا ہے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ وکلا جو ہیں ہماری برادری کا ایک اہم طبقہ ہیں جو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کرتے ہیں. شفیق صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جہاں سے گفتگو کا تسلسل اٹھا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں. اختلافات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور مجموعی طور پہ وکلا کے رویوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہی تھی کہ تمام انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی. کہیں پر تبدیلی ہوتی ہے، کہیں پر پازیٹیو اپروچ ہوتی ہے اور کہیں پر چینج ریکوائرڈ ہوتا ہے، کہیں پر سدھار ریکوائرڈ ہوتا ہے. کیا کہیں گے سوال سے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے میں بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہا تھا کہ دیکھیں کتنا پولائٹلی جو ہے ایک اختلاف ہوا. بالکل میں معظم بھائی کی بات کو اس کو ہی سپورٹ کروں گا کہ بالکل بیسیکلی جو وکیل ہے نا، آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں، آپ ایز اے بیرسٹر اپنا کیس وہ پریزنٹ کرتے ہیں، آپ ایز اے نارمل ایڈوکیٹ کرتے ہیں. یہ بیرسٹر بھی ایک نارمل ایڈوکیٹ ہی ہے. وہاں پہ جو ججز لکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لرنڈ ایڈوکیٹ کون ہے. لرنڈ کونسل کا وہاں پہ ذکر آتا ہے. کبھی یہ ذکر نہیں آیا جس نے اچھی آرگومنٹ کی ہوتی ہے اسی کا ذکر آتا ہے اس میں. تو یہ ایک تو چیز یہ ہو گئی. سیکنڈلی آپ نے رویوں کی بات کی، جیسا کہ معظم بھائی نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بچے کو آپ ساری پارٹس دے دیں اور اس کو پتہ لگے کہ میں نے یہ کیا کیا کرنا ہے، تو سم ٹائم یہ مسنگ ہو جاتی ہے. اور جو جیسے کہ ہمارے سینئر وکیل ہیں، جیسے کہ معظم بھائی ہیں، از اے ویری سینئر لائر ان ڈی بی اے فیصل آباد، تو یہ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن ہے. جیسے میں ہوں، میں ایک کالج کا پرنسپل ہوں، یہ میری مورل ڈیوٹی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے رویوں کو درست بتانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ آپ کی لمیٹیشن ہے اور آپ نے جو کام بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا وہ کام کرنا ہے. میرا نہیں خیال کہتا کہ میری جتنی یہاں پہ پریکٹس ہے کہ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ لائرز نے بلا وجہ کوئی کام کیا ہو. حالانکہ یہ میرے دیکھنے میں اب ضرور آیا
کہ بہت سارے ایسے کبھی واقعات ہو گئے پولیس والوں نے اٹھ کے جو ہے وہ 780 لگا دیا وکیلوں پہ. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل زیادتی ہے. اور اسی طرح وکیلوں نے تو جو کرنا ہے انہوں نے تو قانون کے دائرے میں رہ کے ہی کرنا ہے. جیسے کہ معظم بھائی نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے نا دیٹ از دا فیس آف دا سوسائٹی. کیونکہ ہمارا سوسائٹی میں ہر جگہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے, کوئی شادی ہو رہی ہے, کوئی ڈیورس ہو رہی ہے, کوئی زمین بٹ رہی ہے, کوئی زمین آ رہی ہے, کوئی سکسیشن کے, ہر جگہ آپ اگر جنرلی دیکھیں گے تو وکیل کا ایک حصہ ہے. وکیل نے اس کو کسی نہ کسی طرح سے اپوزٹ پارٹی کو, پلینٹف کو یا ڈیفینڈنٹ کو, ان کو وکیل چاہیے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو دس از اے ویری ٹروتھ تھنگ کہ وکلا جو ہیں وہ دا فیس آف دا سوسائٹی ہیں, اور رویے جو ہیں وہ بالکل ہمیں کچھ جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر کہیں کوئی پرابلم ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہتا جہاں پہ سینئر لائرز کی بات آ جاتی ہے جن کی بہت پریکٹس ہوتی ہے وہ ان کے رویے بھی بہت اچھے ہیں اور بڑے خوش اسلوبی سے وہ معاملات طے کر لیتے ہیں. جی وہ خوش اسلوبی سے معاملات وغیرہ طے کر لیتے ہیں. جی معظم صاحب, اسی بات کو میں اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں, چونکہ یہ بات ہمیں بہت سننے میں ملتی ہے. بینگ اے ریپریزنٹیٹیو آف انسٹیٹیوشن اب زیادہ سننے کو ملتی ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا ہم وکلا غلط ہیں, آپ کے جرنلسٹ نہیں غلط؟ کیا ہمارے جو عالم دین ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں؟ کیا اپنے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے صحیح اپنی ڈیوٹیز فلفل کر رہے ہیں؟ کیا جو ہے آپ کے جتنے بھی سیگمنٹس ایلیمنٹس آف سوسائٹی ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ تو ہر جگہ پہ کچھ ہوتا ہے. اگر آپ پرسنٹیج ریشو چیک کریں نا تو اللہ کی رحمت سے ہماری پوائنٹس میں آئے گی. صحیح. اور چونکہ ہم بینگ اے پروفیشنل, بینگ این ایڈوکیٹ, نہ تو ہمارا محلہ ایک ہے, نہ یونیورسٹی ایک ہے, ہم آپ کا فیس ہیں. بالکل اسی طرح سے. تو اس فیس کو وہ جو ساری کی ساری آپ کی جو جی تھیں ڈیوٹیز وہ ہم فلفل کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پے. لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں بطور آبلیگیشن, اپنے انسٹیٹیوشن کو بچا بھی رہے ہیں, اور اس کو آپ کی دی ہوئی سوسائٹی کی جو گریوٹی ہے اس کو کم کر کے ہم نے پوائنٹس میں لے آئے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اگر ایمانداری سے اگر آپ ریشو نکالیں, اور ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ہمارا وہ جو بچہ جو وکیل ہے وہ کبھی بھی کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں نہیں ہوگا. وہ انلیگل تو کبھی مطلب شروع میں بھی نہیں ہوتا, امورل کہہ لیں یا تو مطلب ایسا اس کا رویے میں چینجنگز فار دی ٹائم. آپ اس کو 20-22 سال اس کو ایک بات سمجھا کے ہمارے انسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے. ہم 1.5-2 سال میں اس کی تربیت کر کے اس کو اس کے بہت سارے جو ہیں خواب ان کو چکنا چور کر کے صحیح جگہ پہ ہم کھڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ اب بیٹا ایسے آپ نے ڈائریکشن اپنی لینی. اس سارے ایلیمنٹس میں جب بھی کوئی بھی شیکسپیئر کا کہنا ہے کہ جو چٹان جتنی اونچی ہوگی نا ہوا بھی اتنی زیادہ لگتی ہے اس میں. اگر ہم میں اچھے لوگ زیادہ ہیں تو 1-8% دکھائی زیادہ دے رہے ہیں. صحیح, اسے ہائی لائٹ زیادہ کیا جاتا ہے. ہائی لائٹ نہیں, ویسے ہی ہے نا, اگر کو آپ کپڑے پہن لیں سفید کہ یہ جو سوالات ہیں یہ عام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں پر بھی آپ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایڈوکیٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بہرحال میں بہت دفعہ کہہ چکی ہے اچھا کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن شاید اس امیج کو ریپرزینٹ اس طرح سے کیا جاتا ہے. چونکہ بیٹے آپ سب لوگوں کی خواہش کوشش وکیل بننے کی تھی یا ہے, یا بینگ اے پروفیشن. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندے زیادہ ٹھیک ہیں. صحیح, تو جو چیز آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں پھر آپ اس کو کرٹیسائز بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں مزید اپنے آپ میں نکھار لانا چاہیے. لیکن اگر آپ سوسائٹی کے سارے حصے کو ایک سائڈ پہ اور صرف وکلا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں تو اللہ جانتا ہے, یہ کو میں بطور وکیل نہیں بات کر رہا, بطور آپ کسی سے بھی فیصلہ کروا لیں, ہماری نیگیٹیوٹی ہمارا جو ہے ٹوورڈ سوسائٹی آپ کو بہت کم چیزیں ملیں گی, پوائنٹس میں بھی نہیں ملیں گی. بالکل. اور جو سوسائٹی کے ساتھ ہماری کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ ضرب دیکھ کے چیک کر لیں گے ہماری زیادہ ہوگی. بالکل.
اس میں تو کوئی یہ مطلب میں یہ شرطیہ بات آن چیلنج کرتا ہوں کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ کہ ہماری کنٹریبیوشن بینگ این انسٹیٹیوشن بینگ این ایڈوکیٹ ہمارا ان کے لیے رویہ ان کے ساتھ ہماری کنٹریبیوشن 1000 گنا بہتر ہے باقی سارے سیگمنٹس آف لائف کے. موزم صاحب اگر اس کا ہم نا پازیٹیو رخ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں, وہ کلب برادری کے ساتھ شاید ایک عام انسان کی کیونکہ آپ سارے بندے ہر جگہ سے اپنا وہ جو کہہ لیں کہ شٹ اپ ہو کے ہمارے پاس پہنچتا ہے. جب ہم اس کو تھوڑا سا رائٹ دیتے ہیں تو وہ اپنی ساری کی ساری جو اس کی کہہ لیں کہ گریوٹی ہے نا, اس کی انٹینسٹی وہ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو بھی تو ہم لوگ ہی روکتے ہیں نا. بالکل. کبھی کسی اور انسٹیٹیوشن کا آپ نام لے کے بتائیں, کسی انسٹیٹیوشن کا جو رویہ ایک کلائنٹ کا وکیل کے ساتھ ہوتا ہے, کیا ڈاکٹر وہ اس کو فیس کرتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. جس کو ہم مسیحا جانتے ہیں, جو مطلب میڈیسنز کے ساتھ وہ حضرات کرتے ہیں, کیا ہم اپنی فائلوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا ہماری وجہ سے کبھی کسی بندے کی جان ڈسٹرب ہوئی ہے؟ یہ ایک سیگمنٹ. کیا دوسرا بہت مطلب وہ تو مطلب نہیں, اس پہ جو علماء حضرات ہیں ان پہ تو میری جرت نہیں ہے بات کروں. وہ آپ کا کیا کیا ٹھیک اور کیا کیا خراب کرتے ہیں, ان سارے چیزوں کو کون شٹر ڈاؤن کرتا ہے؟ وکیل. صحیح. اگر آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں, پولیس کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہوتا ہے, جو پولیس کا آپ کے ساتھ رویہ ہوتا ہے وہ کلائنٹ کا ہمارے ساتھ مطلب وہ اس کو بھی ہم نے سارا مینٹین کس نے کروا کے دینا ہے؟ وکیل. بالکل وکلا. جب ایک بندہ, مجھے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی اتنی زیادہ چیزوں کو پلستر کرتے جائیں, ان کو آپ سلجھا کے رکھتے جائیں, تو کسی نہ کسی جگہ پہ میرا بھی جی چاہے گا نا کہ یار مجھے بھی یہ ایسے ہی اس بات کو تسلیم تو کریں. خوبصورت بات کی ہے آپ نے, وہ جو تمام تحفظات تھے سوسائٹی کے وکلا کی طرف آپ نے وہ ریزالو کیے ہیں, اور یہ واقعی اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا. اس پہ میں آپ سے فردر ضرور آپ کا پوائنٹ آف ویو جانوں گی. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے. بات کرتے ہیں آپ کلب برادری کے حوالے سے. ہماری سوسائٹی کا ایک اہم طبقہ جو کہ انصاف کی لڑائی کے لیے ہمیشہ سے پیش رہتا ہے. شفیق صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, وکلا ہماری سوسائٹی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. جج صاحبان جو ہیں وہ بڑا ایکٹیولی کیسز کی سنوائی بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم اگر دیکھیں پاکستان کی رینکنگ اس وقت کہاں پر کھڑی ہے, کیا تبدیلی, کیا بدلاؤ ریکوائرڈ ہے؟ جی, جیسے آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کر دیا اپنے کویشچن کے اندر کہ کیسز کی اور اس کی جو پینڈنسی ہے. اب یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی نئی امینڈمنٹ آئی ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک بنا دی گئی ہے کہ جا کے جتنے بھی جو کانسٹیٹیوشن کے متعلق کیسز تھے وہ اس میں چلے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر کا سروے دیکھیں تو تقریباً 70-80 ہزار کے قریب کیسز جو تھے وہ صرف سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ پڑے ہوئے تھے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں آپ نے یہ دیکھا ہوگا, ٹی وی پہ بھی چل رہا ہوگا کہ موٹر سائیکل والے بندے پکڑ لیے, ان پہ ایف آئی آریں ہو گئیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ان پہ ایف آئی آر پولیس دے کے اپنی چیزوں سے بری ذمہ ہو کے اس کو کورٹ کے سر پہ پھینک دے گی تو کورٹ پہ کتنا برڈن ہوگا. اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو میں اس چیز کو یہاں پہ آن کیمرہ بھی کنڈمن کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال کے اس طرح کے بچے پولیس نے پکڑ کے تو وہ کرمنلز کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کو عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں. اس بچے کی سائیکی پہ یا اس کے ذہن پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب یہاں پہ اگر وکلا آگے نہ آئیں, وہ ان بچوں کی آواز نہ بنے, انصاف کے لیے کچھ کام نہ کریں تو کس طرح ہوگا؟ تو یہ برڈن جو ہے وہ اس طرح پائل اپ ہوتا ہے کورٹس کے اوپر کہ ہم اور کیسز آئی جا رہے ہیں, جو اگلے جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ اتنی جلدی وہ جو ہے نا وہ ڈسپینسیبل نہیں ہو پاتے. تو یہاں پہ جس طرح کورٹس کے اندر وکلا کا کام ہے اور ججز کا کام ہے, وہ یہی ہے کہ جس طرح ہم معاشرے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک تو اس کو
उसको सोसाइटी को एजुकेट करें, अपने बच्चों को भी एजुकेट करें, और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि जब कोई आप लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं उससे पहले ये एजुकेट किया करें पब्लिक को कि उनको क्या करना चाहिए। यकदम लॉ आता है, वो आके पब्लिक पे बर्डन बन जाता है, और उसको हाल आप यही देखेंगे कि अदालतों में कौन कर रहा होता है, उसको वकील ही कर रहे होते हैं या जजेस उसको, और इसका तासुर फिर ये जाता है कि हमारे यहाँ केसेस की जो सुनवाई है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और एक आम इंसान यही सोचता है। राना मौज़म साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम मौजूदा सिनेरियो के हवाले से बात कर रहे थे, हड़ताल का कल्चर भी जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से साइलिन परेशान दिखाई देते हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि आया ये चीज़ दुरुस्त है, या यहाँ पर कोई और टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, या कोई और हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? मैं अभी न्यूली इलेक्टेड अब हम ही आए हैं, और जो अभी हमारा सेशन स्टार्ट अप नहीं हुआ, लेकिन चूँकि हम पूरे पंजाब में बार एसोसिएशंस को गाइड भी करेंगे और उनको मॉनिटर भी करेंगे, उनके लिए बहुत सारे नए अच्छी बातें भी सोची हैं जहन में, अल्लाह करे इम्प्लीमेंट हों। मेरे जहन में एक बात ये है कि आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ लेवल पे एक कमेटी अलॉन्ग विद एडवोकेट्स कॉन्स्टिट्यूट हो, जो पहले चेक करे कि ये जो एलिगेशंस लगे हैं ये बिल्कुल ठीक हैं टूवर्ड्स आर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अगर तो वो हमारा बंदा उसमें शामिल हो तो फिर उसको और तरह से ट्रीट किया जाए। ठीक है। और अगर वो उस पर सिर्फ एलिगेशन हो तो फिर हमें अल्टीमेट फेवर मिलनी चाहिए। ठीक है। और उससे स्ट्राइक भी कम होगी। बिल्कुल सही। ठीक है। और एक जो है हमारे पास एक जो जवाज़ होगा कि जी हम फ़लाँ वजह से कि हमारे अब जो इन दोनों स्ट्राइक्स चल रही, ये बात अगर मैं ना करूं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बेईमानी होगी। मनीर सिधाना साहब बहुत ही सीजनड एडवोकेट थे, बिल्कुल इसी तरह से, और ना सिर्फ वो सीजनड एडवोकेट थे, बतौर इंसान बहुत अच्छे आदमी थे, और उस पॉलिटिक्स में भी उन्होंने ऐसे ही अपना। राना मौज़म साहब, उनका जो लॉस है ना, ये लॉस मैं समझती हूँ पूरी सोसाइटी का है, पूरे लोगों का है, जो कि इंसाफ की लड़ाई के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बड़ा नाम था वो, बहुत बड़ा नाम था वो, बतौर करैक्टर फॉलो करने के लिए बहुत बड़ा बिल्कुल इसी तरह से बहुत कुछ सीखा है यंगस्टर्स ने उनसे। तो उनका बगैर किसी वजह से यहाँ पर सोचना चाहिए, यहाँ पर इंसाफ की फरहमी करने वाले, इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं वो फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया राना मौज़म अब्बास साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया मियां शफीक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कोई भी फील्ड है, कोई भी वो हमारी एजुकेशन है, वो हमारी एडवोकेसी है, वो हमारी हेल्थ है, हम देखते हैं कि मसाइल हर कहीं मौजूद हैं। इन मसाइल के हल के लिए एक्टिवली रोल प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर हुकूमत की तरफ से कॉपरेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पर हुकूमत कॉपरेट करे, और जहाँ पर बीइंग इंडिविजुअल या स्टेक होल्डर इदारों को ज़रूरत है कि थोड़ा सा ताउन करने की, वहाँ पर अगर वो रोल प्ले कर दें तो सोसाइटी में बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो है वो तश्कील दी जाएगी। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।